बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। आज है 16 मई और दिन है जुमातुल मुबारक का। आज दुनिया भर में तमाम पाकिस्तानी मिलकर यौम तशक्कुर, यौम फ़तह, जश्न फ़तह मना रहे हैं और भारतीय जहरियत के ख़िलाफ़ जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी कामयाबी अता की है उस पर हम इजहार मुसर्रत कर रहे हैं। और हमारी तरफ से, मेरी तरफ से भी तमाम तर पाकिस्तानियों को, तमाम मुसल्लह फ़ौज को, जवानों को, शहदा को, गाजियों को, फैमिलीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी। तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ हम जश्न फ़तह मना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब और भी अच्छी खबरें आ रही हैं। भारत में सफ़े मातम है, मोदी सरकार के पुतले जलाए जा रहे हैं और मोदी से सवालात किए जा रहे हैं। मोदी को सरेंडर मोदी कहा जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार बिल्कुल खामोश है। वो भी खामोश, अमित शाह खामोश, अजीत डोवल खामोश और वहाँ की मुसल्लह फ़ौज और उनके तर्जुमान खामोश। और भारत के अवाम बार बार हर रोज़ हर लम्हे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो आप के सब कुछ दिफाई निज़ाम कहाँ गया, वो तैयारे कहाँ गए जो भारत के अवाम ने अपना पेट काट कर आपको दिया और आपको पालते हैं, आपकी तरबियत, आपका सब कुछ वो अपने टैक्सों के पैसे से वो आपको सब कुछ देते हैं, तो वो सब कुछ कहाँ गया, ये सवालात उठाए जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब और भी अच्छी खबरें आ रही हैं और वो ये है कि चीन के मुमताज़ रहनुमा हैं और चीन के सदर के करीबी साथी हैं। चीन के साबिक मुशीर रह चुके हैं। बीजिंग के बाअसर थिंक टैंक के सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर हैं प्रोफेसर विक्टर गाओ ने वो बात कह दी है जो आज से पहले सिर्फ हम किताबों में पढ़ते थे और जिसे तज्जिया का तवील अरसे से फ़र्ज तो कर सकते थे मगर तस्दीक नहीं होती थी। और प्रोफेसर विक्टर गाओ ने यह कहा है कि चीन और पाकिस्तान हर मौसम के अहनी इत्तेहादी हैं, किसी को इस इत्तेहाद पर शक नहीं करना चाहिए और जब कभी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या इलाकाई सालमियत को किसी भी मुल्क से ख़तरा लाहक होगा तो चीन हमेशा पाकिस्तान की मदद करेगा और इससे बढ़कर करेगा। उन्होंने ये गुफ्तगू जो है वो किसी और जगह नहीं की बल्कि भारत के टेलीविज़न शो में की है और मारूफ दिफाई तज्जिया कारों की मौजूदगी में की है। और उन्होंने कहा है कि इसमें कोई इबाहम नहीं होना चाहिए कि किसी भी मुल्क से मुराद भारत, अमेरिका या कोई भी मुल्क हो सकता है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहरियत का इरादा रखता हो या पाकिस्तान की सालमियत को, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद को, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, उसकी सॉवरेनिटी को नुकसान पहुंचाएगा किसी भी सूरत में, तो चाइना हर सूरत में पाकिस्तान की हर तरह से मदद करेगा। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि ये कशीदगी या फिर आने वाली कशीदगी जब भी होगी तो यही कुछ किया जाएगा। चीन ने इस मौके पे पहलगाम हमले की उन्होंने कहा कि पहले भी कहा कि शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और इस सारे प्रोसेस में चीन हमेशा ये कहता रहा कि जो पहलगाम वाक़े की तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीक होनी चाहिए और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की वो तायद भी करता रहा, लेकिन इस बारे में कभी भी भारत की तरफ से मुस्बत जवाब नहीं आया। इसके साथ साथ जी उन्होंने जो चीन के माहिर थिंक टैंक हैं उन्होंने कहा कि भारतीय रद्द अमल जो है वो भी जो है इस मामले में उसकी भी उन्होंने मज़म्मत की और कहा कि ये भारत का जो रवैया है ये एक रवायत बन चुका है कि कोई भी वाक़या हो दहशतगर्दी का तो वो अपने हमसाया मुल्कों पे थोप देते हैं, जबकि उनके अपने अंदर के हालात जो हैं वो इंतहाई दगरगू हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि चीनी शहरी भी मारे जा चुके हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में, लेकिन हमने हमेशा मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया ताकि मालूम हो सके कि ये कार्रवाई कौन कर रहा है। क्योंकि प्रोफेसर गाओ ने कहा कि पाकिस्तान में मुतअद्दिद वाक़यात ऐसे हुए जिसमें चीनी इंजीनियर्स को और चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये दहशतगर्दी जो है वो फ़लाँ मुल्क करवा रहा है, जबकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि ये सब कुछ कौन करवा रहा है। प्रोफेसर गाओ ने यह भी कहा है जी कि उन्होंने कहा कि ज़मीनी हालात से मुताबिकत जो हैं
وہ نہیں رکھتے مطابقت نہیں رکھتے بھارت کے دعوے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے موجودہ فوجی ساز و سامان کا 60% سے زیادہ جو ہے وہ چین سے حاصل کیا گیا ہے، جن میں JF-17 تھنڈر فائٹر جیٹس جو چین کے اشتراک سے تیار کیے گئے، یوان کلاس آبدوزیں ہیں، HQ سیریز کے دفاعی نظام ہیں، P-10 اور P-15 کروز اور بیلسٹک میزائل ہیں۔ چین نے مبینہ طور پر دفاعی ساز و سامان سے بھرے، کیونکہ یہ بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ چین سے دفاعی ساز و سامان سے بھرے Y-20 کارگو طیارے پاکستان بھیجے، جو جنگ کی مشترکہ تیاریوں کی علامت ہیں۔ یہ اس بات کا بھی وہ کہتے ہیں ثبوت ہے کہ چین اور پاکستان کا فوجی اتحاد صرف نظریاتی نہیں بلکہ عملی طور پر گہرا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ایک زمینی حقیقت ہے۔ اور پروفیسر گاؤ نے واضح کیا کہ جب آپ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کو چین اور پاکستان کے اتحاد کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا، اور اگر بھارت کا کوئی اتحادی ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کا بھی کوئی اتحادی ہے، اور وہ چین ہے۔ اور چین کی مکمل وابستگی کو پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا ہمیشہ چین۔ پروفیسر گاؤ نے کہا کہ ان بیانات سے چین نے اپنی سیکورٹی پالیسی کی حدود پاکستان تک وسیع کر دی ہے، اور ان کے الفاظ سے یہ ظاہر ہوا کہ اگر پاکستان کو کسی بھی ملک سے خطرہ ہوا تو چین پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 1949 سے لے کے آج تک یہ ایک مثال کافی معروف ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی جو ہے وہ سمندروں سے گہری اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور آسمانوں کی بلندیوں سے زیادہ بلند اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور جو اس وقت لڑائی ہوئی، اس لڑائی میں یہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ چین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے بھارت کو کہ بھارت اور پاکستان دونوں جوہری طاقتیں ہیں، اس لیے دونوں ممالک میں کشیدگی کے نتائج کسی کے لیے بھی ناقابل برداشت ہوں گے، اور مزید یہ بھی کہ یہ وقت ہے کہ بھارت اور پاکستان اور تمام فریقین مل کر اس صورتحال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، کہ نہ کہ اس حملے کو کشیدگی یا پھر مزید جنگ کا بہانہ بنائیں، کیونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے اسلحہ جمع کر رہا ہے، اسلحہ خرید رہا ہے، اور جو بھارت کے اندر تنقید ہو رہی ہے اس کے بعد یہ اس بات کا قوی امکان ہے اور خدشہ ہے کہ بھارت ایک دفعہ پھر اٹیمپٹ کرے گا اور جارحیت کا مظاہرہ کرے گا۔ اس لیے چائنا جو ہے وہ بھی ویجیلنٹ ہے اور پاکستان بھی، اور چائنا کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسی حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اگر ہوئی تو پاکستان کے ساتھ چائنا پہلے سے زیادہ منظم انداز میں اور بھرپور طریقے سے اور ہر اعتبار سے ساتھ ہوگا۔ جب یہ کہا جاتا ہے اور پھر ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب جو فوجی ساز و سامان ہے اب اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اب یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان اور چائنا ایک فوجی اتحادی بن چکے ہیں، دفاعی اتحادی بن چکے ہیں۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی کہ ایک اور تشویش جو گاؤں نے اٹھائی وہ یہ تھی کہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کا خطرہ تھا، جس پر بھارت سندھ طاس معاہدہ معطل رکھنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اور اس کے متعلق پروفیسر گاؤ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جنگ کی صورت میں اگر کوئی ملک پانی روکنے کے لیے ڈیم بند کرے یا بہاؤ کو روکے جس سے دوسرے ملک میں قحط یا انسانی جانوں کا نقصان ہو تو یہ جنگی جرم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ حالت امن میں کیا جائے تو یہ انسانیت کے خلاف جرم ہوگا، یعنی پانی روکنا یا کسی آبی ذخیرے کو نقصان پہنچانا یہ جنگی جرم ہے، جنگی جرائم میں سے ایک ہے، اور یہ انسانی حقوق کے بھی خلاف سمجھا جاتا ہے عالمی قوانین کے تحت۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ بھارت کو یہ چائنا کی طرف سے تنبیہ ہے کہ ایسا مت کرے، اور یہ قانونی اور سفارتی ڈھال بھی تھی کہ چین اس معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور چین کا اس قدر واضح موقف سامنے آنے کے بعد بھارت کو اب اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، کیونکہ بھارت جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ
دیگر ملکوں کے ساتھ مل کے اور یورپ اور رشیا کے دفاعی نظام کے ساتھ مل کے پاکستان کو کچا چبا جائے گا، اور اسی زوم میں اس نے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائکس کیں اور میزائل پھینکے، تو اس کا نتیجہ پھر جو نکلا وہ دنیا بھر نے دیکھا۔ اور بھارت کے اندر تو اس وقت جو ہیں وہ کم از کم بھی کوئی 50 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانی حملے کے نشانات بڑے واضح ہیں۔ اور چین نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارت کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی ہوگی، اور طویل عرصے تک بھارتی منصوبہ ساز یہ سمجھتے رہے کہ بھارت کسی بڑی طاقت کے بغیر پاکستان کے خلاف محدود کارروائیاں یا ہائبرڈ جنگ لڑ سکتا ہے، اور لیکن چین کے واضح موقف نے اس کی ایک خام خیالی بھی دور کر دی، کیونکہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ ایٹمی جنگ تو بہت دور کی بات ہے، جو روایتی جنگ ہے اور وہی بھارت کے لیے کافی ہے پاکستان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ اور پھر بھارت نے ایک ایسے وقت میں یہ معاملہ چھیڑا جب پاکستان کے اندر سیاسی طور پر عدم استحکام تھا، اور اس کا خیال تھا کہ ایک پاکستانی قوم منتشر ہے، اور اس لیے پاکستان کی قوم جو ہے وہ فوج سے اور پاکستانی عوام کے درمیان بہت دوریاں ہیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے، عمران خان صاحب کی وجہ سے، تو ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ لیکن پاکستان کے عوام نے، پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں نے جس پختگی کا مظاہرہ کیا، میرا خیال ہے کہ وہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس جنگ کے دوران اور اس جنگ سے پہلے بھارتی حملے کے بعد کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، اور اپنی اناؤں اور ضد میں اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی نے ایک بھرپور طریقے سے، عمران خان صاحب نے بھرپور طریقے سے پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کے مفادات اور سلامتی کا خیال رکھا۔ اس لیے بھارت کا سامنا اب صرف پاکستان سے نہیں بلکہ پاک چین اتحاد اور یہ اتحاد سے ہے، اور یہ اشتراک وہ محدود نہیں بلکہ اب یہ اتحاد اور اشتراک جو ہے وہ فوجی بھی ہے، سفارتی بھی ہے، اقتصادی بھی ہے، اور معاشی اور معاشرتی بھی ہوتا جا رہا ہے۔ فی الحال بیجنگ سے یہ پیغام بالکل واضح ہے کہ اگر بھارت نے جنوبی ایشیا کو میدان جنگ بنانے کی جرات کی تو چین پاکستان کے شانہ بشانہ لڑے گا۔ اب یہ پیغام جو ہے وہ صرف بھارت کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے جہاں جہاں بھی جو بھی اگر کوئی شرارت کرنا چاہتا ہے اس خطے میں اور پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے، تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش نہیں ہے، پلان نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد انڈائریکٹلی چائنا کو بھی ہٹ کرنا ہے، چین کے مفادات کو، چین کی معیشت کو اور چین کے دفاع کو، اس کو کمزور کرنا ہے۔ اور کیونکہ جو سی پیک ہے اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، اور وہ اس کا ایک اہم ترین جو تجارتی گزرگاہ، اقتصادی گزرگاہ ہے، وہ پاکستان سے ہو کے جاتی ہے، اور اس وقت اگر سی پیک کا روٹ دیکھا جائے تو گلگت بلتستان سے لے کر آگے خیبر پختونخوا، پھر بلوچستان اور پھر گوادر، اور گوادر سے آگے جو ہے وہ گہرے سمندروں میں جاتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو تجارتی روٹ ہے اس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے اور اس کو بدامنی کا شکار کیا جا رہا ہے، اور اسی لیے جو چائنا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف پاکستان کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا بلکہ یہ پاکستان تو ایک بہانہ ہے، سامنے ہے، اصل نشانہ جو ہے وہ پورا خطہ ہے اور چائنا ہے۔ اس لیے چین جو ہے وہ اس چیز کو اسی انداز میں سوچ رہا ہے اور دیکھ رہا ہے، اور پاکستان کے لیے بھی سی پیک جو روٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت ہے، معاشی ترقی ہے، وہ بھی اس روٹ سے بہت حد تک جڑی ہوئی ہے، اور چائنا ایک واحد ملک ہے جس کی سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہے پاکستان میں، اور سب سے زیادہ نمبر 1، یہاں تک کہ سعودی عرب، یو اے ای اور برادر ملک جو ہیں وہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور لالی پاپ پہ لالی پاپ دیے جا رہے ہیں۔ ہر 3 مہینے کے بعد ایک وفد جو ہے وہ آ جاتا ہے مڈل ایسٹ سے،
पाकिस्तान का दौरा करता है। अगले 3 महीनों में पाकिस्तान से दौरा जाया जाता है इन मुल्कों में, और MOU साइन होते हैं, मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होते हैं, और फिर वो कागज़ के टुकड़े जो हैं वो फ़ाइलों में पड़े रहते हैं, क्योंकि MOU का मकसद, मुफाहमत की याददाश्त का मतलब है कुछ भी नहीं, ज़ुबानी जमा खर्च, और इसको कहते हैं लॉलीपॉप, कि हमने देना लेना कुछ नहीं और बस आप खुश होते रहें ये कागज़ात देखकर। तो ये सिचुएशन है जनाब, ये सूरत हाल है। बाकी खबरें इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तो मैं बार बार यही कहूँगा कि इस सूरत हाल से पाकिस्तान की इत्तेहाद और इत्तेफाक की जो इस वक्त कैफियत है, इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारी फ़ौजी क़यादत को। फ़िल वक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।